अस्सलामुअलैकुम। आज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर की है ना दोस्तों, वो कहते हैं ना, सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। मौलाना साहब, आपकी जो पार्टी है वो क्या पीटीआई से बड़ी है? पीटीआई इमरान खान वजीर आज़म रहा है, पीटीआई को वजारत उज़्मा मिली है, केपीके में उनकी हुकूमत है। आपके पास तो अभी इतनी अवामी ताकत नहीं ना आई, आपके पास वही मदरसों वाले हैं। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि आज जो तकरीर मौलाना फजल रहमान साहब ने पिंडी में की है, बजाय ये कि वो कोई बात सुलह सफाई की तरफ आती। हम यही कह रहे थे ना कि मौलाना साहब बड़े ज़ीरक हैं जी, सुलह सफाई की तरफ बात करेंगे, लेकिन मौलाना साहब मुझे तो आज ज़ीरक नहीं लगे सर जी। जो आज उन्होंने बात बढ़ाई है ना, उससे भी ज़्यादा इन्होंने तौहीन कर दी है। जो आज अभी अपने वकीलों से वो खिताब कर रहे थे कि जिसमें वो जोश जज्बात में आज बड़े शेर व शायरी कर रहे थे, बड़े शेर सुना रहे थे और वो बड़ी बातें कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब आप गलत सिमत पे जा रहे हैं, आप कारकुनों को आजमाइश में डाल रहे हैं। इमरान को भी बड़ा जोम था कि जनाब मैं ये आर्मी मेरे सामने क्या है। इमरान को भी हमने यही कहा था कि आपने मुकाबला करना है तो आप सियासतदानों से करें। आप नवाज शरीफ को गाली दें, आप शहबाज को गाली दें, आप जरदारी को गाली दें, आप फौज को गाली नहीं दे सकते। और मौलाना साहब, आपको भी हम यही कह रहे हैं कि आप जरदारी को गाली दें, नवाज को दें, शहबाज को दें, मरियम के ऊपर तनकीद करें, आप फौज के ऊपर नहीं कर सकते। आप तो सीधे ही फौज के ऊपर आ गए हैं। आज आपने कल उस दिन शुहदा की आपने कि जनाब ये तनख्वाहें लेते हैं। ये किधर से ये शहीद हैं जी, ये तनख्वाहें लेते हैं, ठीक है। और आपके जो रजाकार हैं वो शहीद हैं। आपके जो मौलाना मौलाना समी साहब कौन से थे जो आपके ऊपर इल्जामात लगाते थे, जिनका कत्ल हुआ है। हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं? आज जो फौज मुखालिफ लोग हैं ना, वो कह रहे हैं शाबाश मौलाना शाबाश, लेकिन हम जो आपके वेल विशर हैं, हम कह रहे हैं बहुत अफसोस से आज आपने तकरीर की है। उस दिन शुहदा की तौहीन की है आपने, आज आपने फिर कारगिल के शहीदों का इल्जाम हमारी फौज पे दे दिया है। आपने कहा कि कर्नल शेर खान का जो डेड मैयत थी वो भी हमने बड़ी मिन्नत करके इंडिया से मंगवाई है। और फिर दूसरी आपने बात की है कि हमारे सैकड़ों नहीं हजारों फौजी वो इंडिया में कारगिल में शहीद हुए और उधर ही ये जनाजे छोड़ के हमारी फौज भाग गई और इंडिया के लोगों ने, हिंदुओं ने वो जनाजे दफनाए। ये आपको मौलाना साहब, ये ताना आपको जेब नहीं देता। देखा जो मैंने मुड़ के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आप भी मिन्नत तरला करने वाले हैं आर्मी के साथ। आप भी अमेरिका को कहने वाले हैं कि सानू भी आजमाओ, पैर तपाते सही, दिल तोड़ेगा तो जे देंगी जान। आज आप फिर मजीद बढ़ के मार रहे हैं, बजाय ये कि जलती आग को आप ठंडा करते। आयशा गुललई ने आपके बारे में क्या इल्जाम लगाए हैं? तौबा तौबा तौबा, मैं सुन के भी शर्मिंदा हो गया हूं। मैं यहां क्या बताऊंगा आपको, मैं तो सुन के भी शर्मिंदा हो गया हूं। आज मुझे उम्मीद थी, मैं ये कान लगा के बैठा था कि आज मौलाना साहब बड़े जी ज़ीरक हैं, बड़े ज़ीरक हैं। मौलाना साहब जो है वो आज अपनी जमात को बताएंगे। बस सर जी, जितनी दुनिया में जमातें दहशतगर्दी की तरफ आती हैं ना, फौज से टकराती हैं, तो वो जितनी मर्जी पुरअमन हो, जितनी मर्जी ज़ीरक हो, वो फिर दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। ये आपसे ज़्यादा फॉलोइंग थी ये तहरीक लब्बैक वालों की, थी कि नहीं थी ना? वो ऐसे नारे लगाते थे, मारो जी गोली, मार दो, बस मार दो, मार दो। ऐसे नामो निशान मिटा है
کہ آپ اس سے بڑے نہیں ہیں، آپ عمران خان سے بڑے نہیں ہیں، آپ کو یہ ہلہ شیری دی جا رہی ہے، شاباش۔ آج پھر آپ نے فوج کے خلاف تقریر کر دی ہے، آپ کو ذرا احساس نہیں ہے؟ اتنا بڑا الزام پاک فوج کے اوپر آپ نے لگا دیا ہے کہ ہم نے جناب آپ جنازے انڈیا میں چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور یہی الزام تو عمران خان لگاتا ہے، یہی تو نورین نے لگایا ہے کہ جناب آپ انڈیا کے سامنے 2 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہی آپ کے وہ پرانی باتیں نکل کے آ رہی ہیں نا۔ آپ کے والد صاحب مفتی محمود کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار کا کلپ چل رہا ہے کہ جناب شکر ہے پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہوئے، اور آپ سے پہلے جو لوگوں نے تقریریں کی ہیں انہوں نے آپ کو ہلہ شیری دی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ غلط ہیں، میں 2 اور 2 4 کی طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پاک فوج سے پنگا لیا ہے، آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ اپنے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس بڑے لوگ ہیں، تحریک لبیک سے زیادہ قربانی دینے والے نہیں ہیں آپ۔ وہ سیدھا سیدھا ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی ہمارا مخالف ہے وہ ختم نبوت کا مخالف ہے، اور آپ غلط سمت پہ جا رہے ہیں۔ آج آپ نے پھر الزام لگا دیے۔ میں نے آج ابھی ویلاگ نہیں کرنا تھا، میں نے جب آپ کی بات سنی تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، یہ سب انڈیا کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ نورین انڈیا کی حمایت کر رہی ہے، عمران خان کے چاہنے والے انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج الزام کارگل کا لگا دیا ہے مشرف کے اوپر کہ جناب آپ حالانکہ کارگل میں تو ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم جنازے چھوڑ کے آ گئے ہیں کارگل کے؟ کارگل کی تو ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ غلط آج تقریر کی ہے آپ نے بالکل، اور آپ دیکھیں گے پاک فوج سے جو متھا لگائے گا نا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ آپ تحریک لبیک پہ پابندی لگی ہے، ماضی میں جماعت اسلامی پہ پابندی لگی ہے، اس سے منظم جماعت آپ کی نہیں ہے۔ اب آپ بھی چاہ رہے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے، اور آپ نے تقریر کے آغاز میں کہا تھا کہ میں کہنا تو اور چاہ رہا تھا لیکن آپ کی تقریریں سن کے تو میں نے اب آپ کی تائید کی ہے۔ میں نے یہی جو مروانے والے ہیں نا آپ کے سومرو شومرو، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے جب حقیقت سامنے آئے گی۔ کدھر ہے سعد رضوی اور یہ فلانا رضوی اور یہ رضوی کدھر ہے جی؟ اس کے بیٹے کدھر ہیں؟ ریاست کے ساتھ آپ پنگا لے سکتے ہیں؟ ریاست کے ساتھ تو پھر یہ عمران خان اور نورین کا باپ انڈیا بھی نہیں لے سکا، وہ بھی مودی کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئی ہے۔ اب آپ گیم خود خراب کر رہے ہیں، خود خراب کر رہے ہیں گیم آپ۔ پھر آپ کہیں گے کہ جناب یہ ہوا تو وہ ہوا۔ آج آپ نے پنڈی میں جو تقریر کی ہے وہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بالکل مذمت کرتے ہیں۔ فوج نال پنگا ہوندا نہیں چنگا، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اب جناب علی بلاول بھٹو کشمیر میں گرج برس رہے ہیں، وہاں بارشیں بھی بہت گرج برس رہی ہیں، اور بلاول بھی جناب بیٹھا ہے اور وہ نون لیگ پہ حملے کر رہے ہیں۔ حالانکہ کشمیر میں کس کی حکومت تھی جی ابھی یہ الیکشن سے پہلے؟ پیپلز پارٹی کی نا۔ جو تباہیاں وہاں پہ انہوں نے مچائی ہیں، جو سندھ میں یہ تباہیاں مچا رہے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ پھر کشمیر میں دوبارہ اس کا ہولی کھیلا جائے۔ نون لیگ کو چاہیے کہ تگڑے طریقے سے آئے۔ نواز شریف صاحب کدھر بیٹھے ہیں بھائی؟ کشمیر میں کیوں نہیں آ رہے؟ وہ ناشتے کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ مریم کے چچا نے یہ کشمیر کی حکومت بھی پیپلز پارٹی کو لکھ کے دے دی ہے۔ نون لیگ کے کارکن اس وقت انتہائی مایوس ہیں۔ پیٹرول کی مہنگائی، چینی کی مہنگائی، گیس کی مہنگائی، گیس کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا، مسلم لیگ نون کے کارکن انتہائی مایوس ہیں۔ آپ کومنٹس کر کے بتائیں جی، آپ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اب کتنے دن رہ گئے؟ 1 ویک رہ گیا ہے، تو یہ کشمیر میں نواز شریف صاحب کیوں نہیں گئے؟ ویسے تو وہ پہاڑوں پہ بڑے جاتے ہیں، کشمیر میں کیوں نہیں گئے؟ تو سر جی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں،
ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی. ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم صرف آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں اپنا سمجھ کے کہ ہم نون لیگ کے کارکن ہیں، اپنا سمجھ کے آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں. لیکن آپ اگر عمل نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر بھی تنقید کو برا سمجھیں گے، تو پھر ہم بھی تنقید چھوڑ دیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے بالکل. اور عطا تارا نے جناب کہا ہے کہ نورین نے انڈیا کے حق میں بیان دے کے اور ہمارے فوج کے خلاف بیان دے کے بہت برا کیا ہے، اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں بھی کہتا ہوں ہونی چاہیے. جو کشمیر کا الیکشن ہے اس میں بلاول بھٹو پوری کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور نون لیگ کا کون سا مرکزی لیڈر ہے جو آپ اس وقت اس کی تقریریں سن رہے ہیں؟ امیر مقام ہے یا ایک دو تقریریں سعد رفیق نے کی؟ نہیں. نواز شریف کو بھیجو وہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کو بھیجو، لیکن ابھی بھی پانی سر سے گزر گیا ہے کافی حد تک. یہ سر جی ڈرائنگ روم کی سیاست اب نہ کرو، آپ ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نکلو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے دنیا والو. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ کسے ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اب آخر میں یہ اسی وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو فٹ بال کا جناب علی میچ ہو رہا ہے. اور یہ فٹ بال کا میچ کیوں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے؟ بڑی بڑی سکرینوں پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے. 14 ارب روپے کا جیتنے والی ٹیم کو انعام ملے گا. کتنا؟ 14 ارب روپے. یعنی ہر کھلاڑی کو 1 ارب سے زیادہ ملے گا. اس کے علاوہ ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنائی جائے گی. پھر اس میں میوزک ہوگا، اور جو سیکنڈ آئے گی ٹیم اس کو 9 ارب روپیہ ملے گا. 9 کھلاڑی، 11 کھلاڑی تھے، 9 ارب روپیہ. ٹھیک ہے نا جی. آپ بھی اس میں آئیں، شامل ہوں اور دیکھیں. میں بھی دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد کریں گے، ہم آپ سے بات کریں گے. اور تھوڑا سا میں آپ کو، آج میرا باکو میں آخری رات ہے، کل شام کو میری فلائٹ ہے، تو باکو میں جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے وہ آپ ضرور دیکھیں شوق سے. ادھر آئیں، بہت سستا ہے. آپ جو دوست ادھر آنا چاہتے ہیں میں ان کو پھر مشورے بھی دوں گا کہ آپ کیسے ہوٹل بک کرائیں، کہاں سے کھانا کھائیں، کیا کریں، کتنا خرچہ ہے، میں سارا آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اور یہ دیکھیں نظامی اسٹریٹ کی گلیاں دیکھیں سر جی، یہ بڑی خوبصورت گلیاں ہیں. نظامی اسٹریٹ، یہ خوبصورت گلیاں. باکو والا چاچا بیٹھا ہے جی، جس طرح ساڑا چاچا علامہ اقبال ہے نا، یہ بالکل اسی طرح لگ رہا ہے. دیکھ لو، یہ نام ہے مرزا صابر طاہر زادے، 1862 سے 1911. اے دیکھو، تو قریب کر کے دکھاؤں مزید. اے لو کی لگتا ہے. سر جی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یقین کرو، کر لو یقین، کہ میں جدھر ٹھہرتا ہوں نا، میں 10-12 کلومیٹر شمال کی طرف، 10-12 کلومیٹر جنوب کی طرف، 10 کلومیٹر شمال کی طرف، 10 کلومیٹر یہ جنوب کی، میں اس طرح گھومتا رہتا ہوں. مجھے سارا باکو ہی نا ٹورسٹ پلیس ہوتی ہے نا، یہ سارا باکو ہی مجھے ٹورسٹ پلیس ہی لگا ہے. باکو اتنا خوبصورت ہے کہ یہ دیکھیں، جدھر ابھی میں نے ایک مجسمہ دکھایا پیچھے، پھر ادھر یہ سارے اتنی صفائیاں اور ہر چیز، اور روڈز اور بلڈنگز، اور اتنی مضبوط بلڈنگ. میں کہتا تھا کہ شاید انگریزوں نے پوری دنیا میں جو ہے نا بلڈنگ بڑی بڑی بنائی ہیں، لیکن ادھر تو سر جی جو خلافت عثمانیہ تھی ہماری، وہ اور منگولیا اور یہ سارے، انہوں نے تو کمال کر دیا ہوا ہے. یہ اس سے بھی پہلے کی ہسٹری ہے. تو یہ سارا باکو سر جی ٹورسٹ پلیس ہے. اب لاہور میں کوئی آتا ہے تو کہتا ہے جی ہمیں ٹورسٹ پلیس بتاؤ،
ہم کہتے ہیں مینار پاکستان چلے جاؤ، ہم کہتے ہیں شاہی مسجد دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، یہ والا کہتے ہیں نا. تو یہ سر جی پورا باکوئی ٹورسٹ پلیس ہے ہر جگہ. یہ جتنی میں آپ کو 10 گھنٹے کی بھی ویڈیو بنا دوں نا، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ٹورسٹ پلیس ہے. یہ بھی یہ دیکھیں، یہ پیدل چلنے کی، یہ دیکھیں، یہ آ گیا. آپ وہ پیچھے آپ کو 2 میں نے دکھائے، یہ آ گیا. جگہ جگہ ایسے ہی ماحول ہے، خوبصورت بینچ بنے ہوئے ہیں اور یہ سارا ماحول ہے. تو میں تو سر جی بڑا، یہ بلڈنگیں دیکھیں ان کی، ایک ایک بلڈنگ اتنی پرانی ہے لیکن لگتا ہے کہ بالکل نئی بنی ہوئی ہے سر. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بیوٹی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میٹرو اسٹیشن ہے نا، بہت خوبصورت ہے. میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں، یہ بھی دیکھیں، یہ ایک میٹرو اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بزرگ کھڑے ہیں، دیکھیں. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، جیسے ہماری علامہ اقبال کے سر کی ٹوپی ہے نا. اب یہ کوئی جرنیل ہے، اس کے یہ وہ سٹار لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ سٹار ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے اور اس کے ہاتھ پہ یہ رنگ بھی ہے، مندری بھی ہے، یہ رنگ دیکھیں. تو یہ اس کے پاؤں میں بوٹ شوٹ یہی ہیں آج کل والے. تو یہ اکثر ایسی تصویریں ہیں اس پرانے دور کی. کیڑے پاسے جاؤ یہی بہار آنے سر. پورا باکو سر جی کئی 100 میلاں تے پھیلا ہوا ہے. تے این جی خوبصورتی ہے ساری، ہر جگہ تے این جی خوبصورتی ہے. دیکھو چاروں طرفوں دیکھ لو ٹھیک. تو یہ سڑک کے اس پار میں آ گیا ہوں. تو ادھر بھی دیکھیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ یہاں سکیٹنگ کر رہے ہیں. یہ سکیٹنگ والے بچے بیٹھے ہیں سارے. اور ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، جدھر دیکھو. سر جی بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں اور سارا علاقہ ہی خوبصورت ہے. اور یہ سڑک کے اس پار میں آ گیا ہوں. تو ادھر بھی دیکھیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ یہاں سکیٹنگ کر رہے ہیں. یہ سکیٹنگ والے بچے بیٹھے ہیں سارے. اور ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، جدھر دیکھو. سر جی بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں اور سارا علاقہ ہی خوبصورت ہے. کشتی کے مزے لو. یہ ادھر سے ایک کشتی آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے. اتنی خوبصورتی سر. یہ دیکھ، یہ ادھر پارکنگ ہے دونوں طرف سے، اور دونوں طرف سے لکڑی لگی ہوئی ہے تاکہ کوئی سی کا پاؤں گیلا نہ ہو. یہ ایسے بچے آرام سے اترتے ہیں. یہ سمجھ لگی تانوں یہ بیوٹی دی. دیکھو جتھے جاؤ اتھے دیکھو، کہانی ختم نہیں ہونی. یہ میرا پکا ویو بن گیا ہے کہ جناب ادھر
سارا باکوئی ٹورزم کر سکتے ہیں سارے باکو پہ. اوپر سے دکھاؤں آپ کو نظارہ. یہ اوپر سے دیکھو یہ ان کو ان کی تصویر دیکھیں جی جو فلیمز ٹاور ہے نا ان کی یہ. اور اب یہ ادھر میں پہنچ گیا ہوں جدھر میں نے کہا آپ کو. یہ ہے جی ڈینس مال یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کا آپ کو ادھر سے ویو دکھاؤں. یہ سامنے بھی دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا. دیکھ رہے ہو خوبصورتی. یہ ڈینس مال کی خوبصورتی. او مائی گاڈ ہائٹ آف ڈیلائٹ. یہ خوبصورتی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ جو باکو کی خوبصورتی ہے نا سر ہائے 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 کیا بات ہے سر. بہت مزے آ رہے ہیں. ہر طرف بہار ہی بہار ہے.